سمجھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ریوارڈیبل ہے، ان کا بدلہ ملنے والا ہے۔ کافر کی داڑھی کے متعلق یہ سوچنا کہ اس کو عذاب ہونے والا ہے۔ داڑھی اس میں بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ موجب ثواب ہے اور وہ مستوجب عذاب ہے۔ یہ ثواب کو لازم کرتی ہے، وہ عذاب کو لازم کرتی ہے۔ پریکٹس تو دونوں کی ایک ہی جیسی ہے۔ عمل کی رٹ لگاتے ہو، عمل میں جان ذات مصطفیٰ کا تخیل ہے۔ سرکار کا تصور بیچ میں ہو تو عبادت ہے، سرکار
सरकार के तसव्वुर को निकाल दे तो वही गुनाह बन जाता है। इसी बात भारत की समझ में आई है कि सिख की बिरादरी है, मुसलमान की बिरादरी है। मुसलमान क्यों ये अकीदा रखता है कि मुझे सवाब मिलेगा? इसलिए तो मामूम किबरिया का हुलिया समझ कर यादगार कर देता है। और उसको क्यों सजा होगी? दाढ़ी तो रखी हुई है, का उसकी दाढ़ी में मामूम किबरिया का तसव्वुर नहीं है। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी जा मेरा रकू भी हिजाब। इबादत इबादत में रहेगी, हिजाबात बन जाएंगे। आप कोई सब शोभा जिंदगी है, उसमें से सरकार का तसव्वुर बीच में निकालें, आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन सरकार के तसव्वुर की एक अलग कीमत है। अगर पूरी कायनात में किसी मखलूक का भी तसव्वुर वैसा हो जैसा सरकार का है तो फिर आप दीन से मालूम है। जिस तरह खुदा अपनी ज़ात और सिफात में वहदहू ला शरीक है, मखलूक में सरकार की ज़ात अपने ज़ात और सिफात में ला शरीक है, इनका कोई शरीक नहीं। अगर आप उनका ये तसव्वुर कर लेंगे मेरे जैसे आदमी है, तो फिर आप इबादत करने के बाद जहन्नम के लिए अपना बिस्तर तैयार रखें, वहां पूरी टीम आपके साथ हो। कोई बड़े से बड़ा इज्तिमा बना लें तो ये समझे बिस्तर ये जहन्नम के लिए बने हुए हैं। सरकार के तसव्वुर के लिए ये जरूरी होगा कि उन जैसा कोई था ना है ना आइंदा हो सकता है। इंसानी लिबास में तशरीफ लाए, लेकिन इंसानों की सफों में कोई इंसान अब जैसा नहीं, नूरियों की सब में कोई नूरी आप जैसा नहीं, नबियों की सब में आप जैसा नबी कोई नहीं, रसूलों की सब में आप जैसा रसूल कोई नहीं, हसीनों की सब में आप जैसा हसीन कोई नहीं, शाहजोरों की सब में आप जैसा शाहजोर कोई नहीं, दलेरों की सब में सरकार जैसा दलेर कोई नहीं, करीमों की सब में सरकार जैसा करीम कोई नहीं, खैर खाओं की सब में सरकार जैसा खैर खा कोई नहीं। हर सिमत में वहदहू ला शरीक है। खुदा खुदा होके, खालिक होके, सरकार मखलूक होके, खुदा के बंदे होके, खुदा के पूजने वाले होके, खुदाई में सरकार की कोई पत्ती नहीं है, मखलूक है। मगर मखलूक में लाजवाब पूछो उनसे जिन्होंने सरकार के दीदार के लुत्फ लिए हैं, सरकार के नज़ारे लिए हैं। फारूक आजम के सामने जब ये जुमला बोला गया सरकार का विशाल हो गया, फारूक आजम तलवार लेके लगे, उनका जो कहेगा सरकार वफात वाक़ई कदम का नाम। सिद्दीक़ अकबर ने बात उनके जज्बात को संसारित किया वह कि सरकार का विशाल हो चुका है। अब इन माता ये आयत पढ़ के आपकी तस्कीन फरमाई कि सरकार की तौफीक जायका मौत तस्लीम करना है, मगर मौत ऐसी है कि आनी है तो आनी है। वलल आखिरतो खैरुल लक मिनल ऊला, पहले से ज्यादा अच्छी जिंदगी है और हकीकी वाकई जिंदगी है। ऐसा नहीं कि वो मैद एजाजी जिंदगी है या रूहानी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी तो काफिर को भी हासिल है, तो सरकार का क्या इख्तियार है। सरकार ऐसे जिंदा है कि उस तरह की मखलूकात में जिंदगी किसी को मुयस्सर ही नहीं। इस आपकी हयात में कोई शरीक नहीं, आपकी हयात भी इम्तियाजी किस्म की है। इस पर गुफ्तगू शब्द दूर निकल जाएगी। मुख्तसरन बात यह है कि आप यहाँ कोई काम करने लग जाते हैं, बहस के तो मुसलमान के आपको यह आइडिया रखना होगा कि मेरी सरकार की तालीमात क्या है, मैं इस मामले में सरकार को किस जगह रखूं। उसमें बात चल रही है कई जुगों से कि निज़ाम ममलुकत में, निज़ाम हुकूमत में
سرکار کی سچویشن کیا ہے، سرکار کی پوزیشن کیا ہے، اس بارے میں عرض کرتا چل آ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات تو ہر لحاظ سے سپیریئر ہے، لیکن مطلقاً جتنے بھی رسول گزرے قرآن کا کہنا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو جا کے مطیع بنے۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی دلیل ہے کہ گرداسپور کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کہتا آئندہ اس طرح کے اعلانات شائع نہیں کروں گا۔ رسول کو اجازت ہوتی ہے کہ معافیا مانگے، اور کیا ہے اکیلا ہی ہے بھائی تیرا کوئی، بھائیوں باز محمدہ کنڈ خالی، بھائیوں باز محمدہ کنڈ خالی، کلے بچے دی بھائی کے مان کرتی میں کھڑی کا کلام ہے، بھائیوں باز محمدہ کنڈ خالی، کلے بچے دی مائی کے مان کرتی۔ ہم نے بڑے بڑے شالور کلے بہادر سور میں ماں باپ کے اکلوتے بیٹے دیکھے ہیں، میدان کی گرمی میں کوئی امام حسین جیسا آدمی کہتا ہے کاش آج حسن ہوتا نا، دنیا دیکھتی حسین کرتا ہے۔ سرکار کو اپنے پیدا ہی اکیلا، یہ امام قسطلانی کہتے ہیں اکیلا کیوں پیدا کیا؟ کا کوئی ساتھ کا ہوتا تو کہتا میں بھی ویسا ہی ہوں، کا سرکار جیسا چونکہ کوئی بھی نہیں، اس لیے نہ بہن نہ بھائی، کا تو اکیلا ہی صحیح لیکن کیا کل یا کافر اور بھائی مانو۔ اگر مرزا سچا ہوتا تو ہاتھ جوڑتا، قرآن کا ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا تاکہ بحکم خداوندی اس کی اطاعت کی جائے۔ عوائد جاننے والے حضرات درس ثانی کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، علماء حضرات موجود ہیں۔ فعل مجہول جس کو پیسو وائس کہتے ہو، پیسو وائس فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس میں فعل کرنے والے کا ذکر نہ ہو بلکہ اس کا ذکر ہو جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا، اب قتل فعل متعدی ہے تو آپ زید کا ذکر نہ کریں، کہیں بکر قتل کر دیا گیا، مگر فعل مجہول بننا کس کی عادت ہے؟ فعل متعدی کی، فعل لازم کی نہیں ہے۔ یہ ہمارے عربی قواعد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مبنی و مفعول اعلیٰ نائب از لازم مدام حسب ہر سے صیغۂ اعلیٰ سمائی در کلام۔ یہ کوئی 4-5 دن کا سبق ہے، یہ ممنبیری ہے، آپ نے سوسائٹی میں اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ پوری کی پوری یاد کرنا پڑتی ہے اور ایک شعر 8-10 دن سبق اس کا چلتا ہے، یہ اس کی بحث ہے۔ مبنی و مفعول اعلیٰ نائب از لازم مدام حسب ہر سے صیغۂ اعلیٰ سمائی در کلام۔ آپ سن کر حیران ضرور ہوں گے، کہتے ہیں کہ تین چیزیں فعل مجہول سے لیا، فعل لازم سے لیا۔ کون کون سی ہیں؟ ایک کوئی بھی فعل مجہول، خواہ ماضی مجہول ہو، مضارع مجہول ہو، امر مجہول ہو، نہی مجہول ہو، جاد مجہول ہو، نفی مجہول ہو، یہ سارے کے سارے کوئی فعل مجہول یعنی پیسو وائس انٹینجبل سے نہیں آتا۔ پیسیویٹی جو ہے نا وہ مانگتی ہے اس بات کو کہ جو فعل ہے نا وہ ٹریول کرے، تو وہ فعل لازم چمٹا رہتا فاعل کے ساتھ، مطلب وہ سویا، اب سونے کا فعل تو کسی کے اوپر جا کے جیسے گیند لگتا ہے تو نہیں لگانا، یا جسے منہ پہ چپت لگتی ہے کسی کا سونا جا کے لگا تو نہیں، وہ ہنسا، اب ہنسنے کا فعل کسی کے اوپر واقع تو نہیں ہونا، اب اس سے اگر فعل مجبور بنانا چاہے تو نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فعل مجبور ہے وہ چاہتا ہے کہ فعل مفعول پر واقع ہو، فعل کرنے والے کا ذکر ہو، جس کے اوپر واقع ہو اس کا ذکر ہو، تو اس کو وہ کسی کے اوپر واقع ہی نہیں ہوتا، اور تھوڑا خطرہ ہے بیچارہ ابا تو تھا خواسی نے پتر تھی کوئی بہت تھا تو پتر ہی تھی نہ بہت تو ایم اے پاس ہو کے وہ کیا کھوایا
فعل مجہول جب بنتا ہے جب مفعول پر فعل واقع ہو. دوسرا اس میں اعلیٰ نہیں بنتا فعل مجہول، کیونکہ اعلیٰ کس بات کا نام ہے کہ جو فاعل سے فعل کو ٹرانسفر کر کے مفعول تک لے جائے. چونکہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہی نہیں تو اعلیٰ کس لیے بنے؟ کوئی کہتا ہے کلاڑی سے ہنسا، ہنسنے کا فعل اگر زخم کی دیر لگتا تو پھر تو کلاڑی کی ضرورت ہوتی. سمجھو بات. اور پھر اس میں مفعول بھی نہیں بنتا کیونکہ اس میں مفعول بننے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کا مفعول ہو. اس کا مفعول ہوتا ہی نہیں، لہذا یہ تین چیزیں نہیں ہوں. وہ بات سمجھ آئی ہے؟ اب کی جگہ نہیں جو طاعت فعل مجہول ہے، فعل مجہول میں مفعول کا اختیار نہیں ہوتا. کا اس لیے کیا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. یعنی نبی کے پاس ایک امپیریٹو پالیسی ہوتی ہے، ایک پرسویسو پالیسی ہوتی ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے ابو جہل کلمہ پڑھ، نہ پڑھے تو کچھ نہیں کہتا. اے ابو لہب کلمہ پڑھے. یہ پرسویسو پالیسی ہے. انسانوں کے بارے میں پرسویسو پالیسی اختیار کی گئی ہے. نہیں تو رب دو چپتے لگا کے نہیں کہہ سکتا سیدھا کلمہ پڑھی تو دیا ہے نا. جس قاعدے کے مطابق رب نے ان سے جابرانہ پالیسی نہیں اختیار کی، ان کو ترغیب دی کہ اپنی مرضی سے قبول کرے، نبی نے بھی وہی پالیسی اختیار کی. یہ نبی کی پرسویسو پالیسی ہے. اور ایک ہے نبی کی امپیریٹو پالیسی. وہ کیا؟ اور سورج واپس لوٹ. اب سورج یہ نہیں کہہ سکتا ہے لوٹوں گا کل، نہیں، کسی وقت لوٹنا پڑے گا. اور چاند ٹوٹ کے نیچے آ جائے، آیا کہ نہ آیا. نبی کے پاس دونوں کھیل ہوتے ہیں، امپیریٹو پالیسی کا بھی اور پرسویسو ترغیبی اور ترہیبی پالیسی دونوں ہوتی ہیں. لیکن مکلفین جو ڈیوٹیفل واقع ہوئے ہیں ان کے بارے میں نبی جو ہے پرسویسو گیر استعمال کرتا ہے تاکہ جابرانہ پالیسی کے تحت لا اکراہ فی الدین، کیونکہ ہم نے اعلان کیا کہ دین جبرن نہیں سکھائیں. کوئی سیکھنا چاہے گا، کوئی قبول کرنا چاہے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو مار پیٹ کے نہیں کریں گے. باقی معاملات میں نبی جان دے سکتا ہے لیکن معافی نہیں مانگ سکتا. معافی مانگنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو کر شاہی باتوں سے باہر نکل کے جھونپڑے میں بیٹھ کے عشق کی عادت ہے، عشق میں خسارے سے بے نیاز کر دیتا ہے. کبھی ان کے در کبھی ان کے در. محبت کیا تھا؟ محبت رلاتی ہے. کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام شاہی محلوں میں پلے، آج سامنے جھونپڑا ڈال کے بیٹھ کے فرعون کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے. سرکار مکے میں پیدا ہوئے، یثرب مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا. جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگائے، کہا جنگلوں کی زندگی قبول کر سکتے، سرنڈر نہیں ہو سکتے. مرزا کا دیا نہیں تیری قبر پر لاکھ لاکھ نہیں کروڑ کروڑ ڈال دو ایمان کہ کھڑے ہو کر کے انگریز کے کورٹ میں معافی مانگتا ہے. نبی کا یہ مقام ہے کہ نبی معافی نہیں مانگ سکتا. یوسف علیہ السلام جیل خانے میں تو بے معافی مانگی ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. مولا کریم جس چیز کی مجھے دعوت دیتی ہیں ان بھاگ و بہار کے مقابلے میں مجھے جیلوں کی تلخیاں اور جیلوں کی چوبیں، جیلوں کے کھٹمل مجھے قبول ہے. میں سرنڈر نہیں ہونا چاہتا، میں جیل کاٹنا چاہتا ہوں، سرنڈر نہیں ہونا چاہتا، ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتا. اب نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تو بجائے خود کوئی رسول بھی اس لیے نہیں آیا کہ جا کے رعایا بنے. اگر رعایا بن کے رہتا ہے تو جھوٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام تنت دینا اس تو کسی طرح کی بھی کوئی حکومت کی حکومت تو تھی نا، نظام تو چل رہا تھا نا، سربراہ مملکت تو موجود تھا نا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی آدمی تھی؟ جس وقت انہوں نے اپنے مجلس شورا کو بلایا، قالوا ابنوا له بنيانا، اس کے لیے بڑی عمارت تیار کرو، آگ سے اسے بھرو، فالقوه في الجحيم، اور دہتی آگ میں اس کو پھینک دو. تو قرآن مجید نے قالوا ابنوا له بنيانا کہا کہ نہیں. ایک آدمی نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا تھا
یہ ان کی پوری کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم، خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان بتوں کو توڑ کے چھوڑوں گا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو کیا کہا؟ قالا، انہوں نے کہا معلوم ہے یہ اکیلے تھے، ان کا فیصلہ اکیلے کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اگر کوئی سسٹم اپلائڈ نہیں تھا، کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، تو بتاؤ وہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ پوری قوم اور پورا نظام حکومت اگر قطعی بن کے رہنے کا چانس ہوتا تو نبی یہاں کہتا میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا اکیلا ہی صحیح پر رسول ہوں، مجھے ہاتھ جوڑنے کی اجازت نہیں، مجھے آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم ہے مگر پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں. جس وقت کوئی آدمی اتنا کام کرتا ہے، کسی چھوٹے بڑے بندے کو نہیں مارتا، جس کو وہ خدا سمجھتا ہے اس کو مارتا ہے، تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے بغیر یہ کام کرتا ہے. کتنے ہی صوفی ہوں گے جنہوں نے کئی ہزار برس عبادت کی ہوگی مگر آگ میں چھلانگ لگانے کی قیمت دیکھی وہ بات نہیں بولے پڑ رہی. سجدوں کی قیمت اور ہے، شولوں میں کود جانے کی قیمت اور ہے. حادثتاً کئی شہید ہوئے ہوں گے لیکن مدینہ طیبہ سے اس ارادے سے چلنا کہ جاؤں گا تو کربلا، مٹی کربلا کی میرے گھر میں موجود ہے، شہادت کی مجھے اطلاع ہے. علی تو بڑائی بندہ صحیح، تیرے میدان مارے ہیں مگر کب مارے ہیں؟ ہاتھ میں تلوار دے محبوب کبریا روانہ کرے سبزی دے کے اور کہے کہ علی خدا تیرے ہاتھ پر فتح کرے گا. بدر پہ بادی آپ نے لڑی ہے پر سرکار نے بھیجا تھا نا. خیبر کا میدان آپ نے مارا تھا مگر ہوا کیا تھا؟ آپ اللہ لأوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں ضرور ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں تلوار دوں گا جو خدا سے سچا پیار کرتا ہے اور اس کے رسول سے سچا پیار کرتا ہے. خدا اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، خدا اس کے ہاتھ میں فتح کرے گا. علی جاتے وقت مجھے جہاں فضا ثانیہ نماز ہو پہلے ہی بتا دیا جائے جیتے گا، پھر لڑنے میں کیا دقت ہے؟ بات کرو بجی میری کہ چلنے سے پہلے میں بھی گھٹنا چلنا سیکھا تھا. تھوڑے دنوں بعد کی بات ہے کہ میرے دانا مقرر نے مجھے بتلایا یہ شہید ہوگا. آپ جیتنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کا سنبھلنا بالکل آسان تھا. میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا سنبھلنا مشکل ہے. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ لاکھوں صوفیوں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہوگی مگر ایک جھٹکے میں جو امام حسین کا مقام بنا، ہزاروں برسوں کی عبادت سے بنا. لاکھوں لوگوں نے عبادت گاہوں میں سر سجدے میں رکھ کے رو رو کے دعائیں مانگی ہوں گی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں چھلانگ لگائی اس کا جواب بنتا ہے. لیکن نبی کو حکم ہے وہ مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ کسی کی اطاعت کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے. اسی سلسلے میں وہ لوگ جو اسلامک اسٹیٹ کے دائی ہیں میں ان سے کہوں گا عقیدہ اپنا درست کرو تاکہ تمہارا یہ نعرہ کسی ٹھکانے لگے. ماننا اسلامی حکومت اور کہنا یہ کہ نبی میرے جیسا آدمی ہے تو پھر تمہاری سوچ پر. جن کو یہی نہیں پتا کہ اسلامک اسٹیٹ میں رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ جس کو آپ کہتے ہیں عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، ان تین اداروں کی علیحدگی کی 200 برس ابھی عمر بنتی ہوگی زیادہ سے زیادہ. یعنی ایک آدمی جو قانون بنانے کے مجلس کا ممبر ہے وہ اور ہے، اور انتظام کرنے والی باڈی کا ممبر وہ اور ہے، اور جو عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے والا ہے وہ اور ہے. یہ تین شخصوں میں
یہ 3 طرح کا اقتدار تقسیم کرنے کی عمر ابھی 200 برس کے ہیر پھیر میں ہے. بعض ملکوں میں 200 برس سے کچھ زیادہ ہے، بعض میں 200 برس ہے، بعض میں کچھ کم ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی طرح نہیں ہے. یہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ. لیکن اسلام نے آج سے 1400 برس پہلے ان 3 چیزوں کی وضاحت کر دی ہے. اب بتاؤ ماڈرن اسلام ہوا یا یہ نئے نظام حکومت ہوئے؟ آئیے میں ان تینوں چیزوں پر، یہ تو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنے بھی آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، لائرز بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل میری بات سے اتفاق کے بغیر کو کوئی چارہ نہیں ہوگا. ان کو ماننا پڑے گا، میں ٹھیک کہتا ہوں کہ 200 برس سے زیادہ عمر کی نہیں بنتی، تقریباً رفلی 200 برس عمر بنتی ہے. کس بات کی؟ کہ عدلیہ اور ہے، انتظامیہ اور ہے، مقننہ اور ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کی اسٹیٹوں میں اس کا وجود ہے نہیں ہے. اگر آج سے 300 برس پہلے آپ کی سیاسیات میں اس کا نام نہیں ہے، ہماری کتاب جو آج سے 1400 برس پہلے کی ہے اس میں اگر یہ پورے لکھار کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارا گھوڑا دوڑ دوڑ کے جہاں پہنچ جائے نا، آگے گرد اڑتی ہوئی پورے دور کے افق پہ نظر آ رہی ہے، دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس طرح سے گزرا ہے. تم تو سرکار کی بات بڑی پرانی سمجھ دو، ہمارے نزدیک پرانی نہیں ہے. وہی شام میں غم کا منظر، وہی منتظر نگاہیں، وہی شام میں غم کا منظر، وہی منتظر نگاہیں. میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں، میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو میں پھر تازہ ہوتا ہوں. میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں. معراج النبی آ جاتا ہے، آسمانوں کے سمیں لگتی دکھائی دیتی ہیں اور کائنات کے نئی آئینہ بندیاں ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور زبان حال پکار پکار کر کے کہتی ہے میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں، میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں. تعلق کی عادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرانا نہیں ہونے دیتا کہ اس کے پیچھے محبت پوری طرح موٹیویٹ کر رہی ہو، اس کو حرکت میں لا رہی ہو. امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے، لیکن دیار پاک مدینہ کے وہ شہدائی، وہ خواتین اور وہ بچے، امام حسین کا سر جب مدینہ طیبہ میں آ پہنچا، وہی شام میں غم کا منظر، وہی منتظر نگاہیں. کیا وہ عجیب منظر ہوا ہوگا کہ دیار پاک مدینہ کے لوگوں کو اطلاع ہوئی ہوگی کہ سر حسین آ رہا ہے اور وہ شام میں غم بول بول کے کہہ رہی ہوگی وہی شام میں غم کا منظر. اے امام حسین تیری روانگی کا مطلب بھی ہمیں یاد ہے، وہی شام میں غم کا منظر، وہی منتظر نگاہیں. میں ازل سے دیکھتا ہوں تیری واپسی کی راہیں. نہ ہمارے نزدیک سرکار پرانے ہوئے نہ سرکار کا مشن پرانا ہوا. یہ تیرے ذہن کی بات ہے، تو سن ماڈرن، اس تیری ماڈرنٹی پر لاکھ لعنت کہ کلمہ مدینے والے کا پڑتا ہے اور تم جو ہے وہ یورپین کنٹری کی پکڑی ہوئی ہے. تو یارے تارا بودنو ہوبے سکندر دائے وہ یارا کساری بوٹی کانٹے چڑھا کسا گمانڈیا نے کہی دلائے ایک کسانی دی تیری اگر ایک پڑا پرا بنیا ہے اس نہیں کانٹے نہیں پرہونی اس قسمہ کی بنسو اپنی بوٹی کی نشانی دیتے جس کی آنی دیتے سو. اب زنانی اس لیے کانٹے اس نے لانی ہے بھئی
یار زنانی نہ جانے نہ لو تعلق نے ہونا جا امتی نہ نبی نہ لو. زنانی جدھر مری گئی ہے اس سے دیڑا سالی نہ نکاح کری سکتا اس سے دیڑا کیونکہ مرنے نہ نکاح بالکل اکا توٹی ہے. جی طلاق دے تو مردہ کو بھی عدت پہلی عدت گزاری تو سالی نہ نکاح کری سکتا. پر یہاں بدلتا طلاق کا چر کا کام ہونا تو مرنے نہ پہلو ہوئی سا سمجھو گا. لیکن نبی سرکار ہونا یوم ینقطع کل سبب من سبب الا سبب من سبب. سارے تعلقات موت سے ٹوٹ جائیں گے میرا تعلق موت کی گرمی سے کتنا بڑا تعلق ہے کہ افسوس نہیں لگتا اس بات کا کہ کلمت اور محبوب کبریا کا پڑھو فیشن کا اپنا والا بنا کے زندگی گزارو. فیشن بدلو دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں کرتا. رسول اللہ کو محبوب کبریا کے سانچے میں ڈال کے دیکھو جتنا بچتا ہے سرکار کے سانچے میں اتنا رہے باقی باتوں میں چھوڑو. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام ان کا غلام ہو کے اور ڈیلیٹی کے پیچھے پھر رہا ہے. دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کوئی کپڑا آ گیا دوسرے سیلاب آ جاتا پورے ملک کی لڑکیوں نے اسی کے جسے ان کو دیکھتے ہیں وہ ننگی ہو کے جتنا گریبان نیچے ہے اتنا بیٹیوں نے نیچے کر لینا. یہ نہیں دیکھنا یہ نقل کی نہیں ہے یہ کفار کی نقل ہے. یہ مومنوں کا طریقہ کار نہیں. سمجھو دماغ سے کام لو. اس طرح کے واقعات پہلے قوموں پر گزر چکے ہیں. قوموں کے اتار چڑھاؤ سے ایک پازیٹو ڈیڈکشن ایک مثبت نتیجہ نکالو اور اپنی زندگی کو درست کرو. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے حالات میں لوگوں نے سمجھا یہ قانون بنانے والا ادارہ انتظام کرنے والا ادارہ اور انصاف کرنے والا ادارہ یہ تینوں شاید ازل سے چلے آ رہے نہیں. یہ جو آپ کے پاس پالیٹکس ہے یہ ڈیموکریسیز ہے جتنے فارم آف گورنمنٹ ہے انہوں نے ان تین اداروں کو آپس میں سیپریٹ کرتے ہوئے کوئی 200 برس کے ہیر پھیر میں زمانہ گزارتا ہے. اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں. لیکن اگر اس کو ماڈرنٹی کہتے ہو اس کو جدت کہتے ہو تو آئیے دکھاتا ہو قرآن مجید سے یہ تینوں ادارے. قرآن عظیم کو کرنے کے بارے میں سرکار کو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی جو کچھ دے دے تم لینے کے پابند ہو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے منع کر دے اس سے باز آ جانے کے پابند ہو. آپ کے قانون کی فنڈامنٹل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ لا کین بی ڈیوائڈڈ انٹو ٹو پارٹس ایکشن اینڈ اومیشن. اس کے دو پارٹس ہیں ایک نیگیٹو ایک پازیٹو. پازیٹو کیا ہے یہ کرو نیگیٹو کیا ہے یہ مت کرو. بنیادی قانون کا کوئی حصہ ہوگا آپ اس کو کوالیفیکیشن کریں گے اس کی کوالٹی وائز اس کو تقسیم کریں گے تو وہ ان دونوں خاطروں سے کسی ایک کو کوالیفائی ضرور کرے گا کہ یا وہ نیگیٹو کے تحت سے جائے گا یا پازیٹو کے تحت جائے گا. اب ما آتاکم الرسول عربی جاننے والے اسٹوڈنٹس علماء کرام کو تشریف فرما ہو میں پوچھتا ہوں یہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ میں جو عمومیت ہوتی ہے یہ عاقل کو شامل ہے لا عاقل کو شامل ہے. زیرو کو شامل ہے غیر زیرو کو شامل ہے. یہ مردے پر شامل ہے زندے پر شامل ہے. یہ زمین پر شامل ہے آسمان پر شامل ہے کل مخلوق پر شامل ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ محبوب کبریا کوئی قانون دے دے جیتے کے متعلق یا مرتے کے متعلق جینے کے متعلق یا مرنے کے متعلق جاندار کے متعلق یا بے جان کے متعلق زمین کے متعلق یا آسمان کے متعلق برزخ کے متعلق یا عالم ارواح کے متعلق دنیا کے متعلق یا قیامت کے متعلق جو بھی محبوب کبریا قانون دے رہے دے چوٹو چرا تمہیں قبول کرنا. کیا سرکار کی اس مجلس شورا کو جن کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر تھا ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس میں چونو چرا کریں
قرآن کہتا ہے بے ایمان ہو کے کوئی کر سکتا ہے، ایماندار رہ کر نہیں کر سکتا۔ اب جو کہتا جی نبی کا تو اختیار ہی کچھ نہیں ہوتا، نبی تو ایک بے اختیار شخصیت کا نام ہے، پھر وہ اسلام گرو نانک والا مانگ رہا ہے؟ صدیق اکبر والے اسلام میں تو خدا کے بعد سب سے زیادہ بڑا با اختیار معصوم کبریا ہے، جو قانون وہ دے دے۔ جو جہاں مقننہ میں سب سے بالا دستی ان کی ویژن ہوئی، آپ کے ہاں کوئی قانون کا مسودہ تیار ہوتا ہے، 3 خواندگیوں کے ساتھ اسمبلیوں میں پڑھا جاتا ہے، اور جتنی اپوزیشن ہوتی ہے ان کو کرٹیسائز کرنے کا رائٹ ہوتا ہے، جتنے ان کو لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کو فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، ڈائریکٹر پرنسپلز آف پالیسی، ان سب کے ساتھ کمپیئر کرنے کا رائٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کر کے قانون بنا دیں اور کوئی آدمی قانون دان ہو اور وہ اپنی دانشوری کے ذریعے سے اس قانون کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کر سکے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ جن اصولوں کے میں نے نام لیے ہیں ان کے ساتھ موافقت نہیں کھاتا بلکہ ٹکر کھاتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ میں ریٹ داخل کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اس قانون میں ترمیم کر کے تو جیسا وہ قانونی دانشور کہتا ہے اس کے مطابق کر دے۔ اس کا مطلب چونو چرا کا حق ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اسمبلیوں میں ہے کہ نہیں؟ ڈیموکریسی میں ہے کہ نہیں؟ پر محبوب کبریا کی اسمبلی میں صدیق اکبر میں آپ سے پوچھنا آپ کو اختیار ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے۔ مجھے وہ بات رہنے کے یاد آئی، سرکار کی بارگاہ ہے دیار پاک مدینہ کی خوشگوار فضائیں اور مدینہ طیبہ کی کھجوریں سرکار کی بارگاہ کے گرد گرد جھوم رہی ہے، کھڑے درخت گنبد خضرا کے سامنے۔ امیر الہی نے ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں چھپی کھجوروں کو دیکھ کے کہا کھڑے درخت گنبد خضرا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ یہ بات کہہ کے ہٹے نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پنجے چھاڑ کے آگے جسے بھوکا بھاگ آتا ہے کہتا امیر الہی یہ مصرع غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کھڑے درخت گنبد خضرا کے سامنے کرسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کو۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حضرت جلال الدین سیوطی آپ کی تاریخ و خرابہ کے لیے حوالہ درجے جو اس کے لیے سرکاری کو عالم صاحب کی بارگاہ میں جبریل امین آ کے بہت دیوانہ عرضگزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آج میں دیکھتا ہوں کہ صدیق اکبر نے ڈار کا کرتا پہنا ہوا ہے، ببول کے کاٹے ہیں۔ اب رب نے مجھے بھیجا ہے کہ پوچھا یہ قصہ کیا ہے؟ کہا کہ اس سب کتنا معاملہ مجھ پر کر دیا، اس لیے قربت ہے کتنی خوبصورت والا سرکار مانے اور یار کچھ احسان کیتا تھا تو منیا کرو، وہ سمجھ مننے کے لیے تو سریا پر چڑھی گئی اسلام بڑا موزیاں کسی نے احسان کرنے والا تو نہ ہچکچایا تو مننے کا جواب اس کی قبض ہوئی گی شاید۔ افسوس تھا کہ نہیں؟ سرکاریں تو جہان ہیں کہتے ہیں اتنا سارا مال مجھ پر خرچ کیا، بتا ہے نا خرچ کرنے والے کو بھی۔ قانون کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایکنالجمنٹ آف رائٹ، یہ اقرار ہے، کتاب الاقرار کی بحث ہے۔ ایک مرتبہ ہاں کہنے سے سارا مال واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ ظاہر کرے تو اسی اقرار کی بنیاد پر سارا ریکوریبل ہے۔ ہاں اتنی قیمت ہے اس کی۔ پوچھا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھو وہ مال خرچ کیا ہوا واپس لینا چاہے تو ہم نے سارا اس کا اکاؤنٹ تیار کیا ہوا، سارا واپس کرنا چاہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ جبریل امین تو اس چکر میں ہے کہ میں دیا ہوا مال واپس لینا چاہتا ہوں کہ نہیں، میں اس چکر میں ہوں کہ مردم عزی علم کہ نہ مردم برائے تو، اے خاک بسر باد نہ شدہ خاک پائے تو۔ یہ کہتا لینا چاہتے، میں کہتا ہوں وہ وقت تو کب آنے والا ہے جب آپ کے قدم ہوں گے، صدیق اکبر کا سر ہوگا
اور میری جان ہوگی، آپ کی بارگاہ کا نذرانہ ہوگی۔ محمد اعظم صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی نعت خانوں کا کنگ، ایک مرتبہ لندن میں ایک نعت پڑھی، وہ کہہ رہے کہ میری جان امانت تیری، میری جان امانت تیری، جا منگ سے پیش کرے سا۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے، میری جان امانت تیری، جا منگ سے پیش کرے سا۔ میں بیٹھا وہ سن رہا تھا، میں نے کہا حضرت صاحب اس مسئلے میں ترمیم کرنا چاہوں گا۔ میں نے کیسے؟ میں نے کہا عشق شروع کر دیا ہوا ہے، جان سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میری جان، ابھی جان اپنی سمجھ دینا، میری جان امانت تیری، اگر آپ کی ہے تو امانت اس کی کس طرح ہے؟ میں نے کہا کہنا یوں چاہیے، جان میری نذرانہ تیرا، جان میری نذرانہ تیرا، بن منیوں پیش کرے سا۔ صدیق اکبر نے جو جواب دیا ہے، لوئر حضرات، خاندان حضرات تشریف فرما ہو، اس پر غور کرو۔ کہتے کیا ہیں؟ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ۔ چونکہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے تھے، انہیں قانونی شعور آپ کا اپنی شان کا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ، نہیں ہوں میں اور نہ ہی میرا مال، کیا الا لکا۔ قواعد عربیہ میں جب کوئی ویلیبل پراپرٹی ہو اس کے ساتھ لام استعمال ہو، وہ ملکیت کے مان دیتا ہے۔ لام کی غالباً 23 قسمیں بنتی ہیں۔ ارے مولوی سے کہے کہنے ایک لام ہی جو 23 قسمہ نہ میں پھر البات رہی قسمہ نہ پکی سے کہتے لام 23 قسمہ نہ ہے۔ اگر میں ایک طالب علم ہے کہ اور کہ استاد جی میں 23 قسم کڑی پکانا جاننا ہے۔ استاد فرمایا وہ یہ رائے کس بڑی پکائی کھلاؤ ہے، اور جناب مرچا اتنی پائیاں کہ 100 باری بھی توبہ کریا تو مٹھیاں نہ ہو، اور جیوا پر کہ نوالا کری سے دیا نا تو جمعی بھی سی قریب تو استادہ صاحب پہلا ہی بوٹ پڑے نا منہ نہ بند رہا استادہ، انہوں نے کہا وہ نے کھلیا تو وہ ایک خبیصہ کہہ پکایا یہ خطرہ ہی کس نہیں اس طرح احمد نہیں نے پڑھنی کس طرح پڑھنی۔ مجھا تھوڑی بہت ہی بڑے قسم کی کڑی لام 23 قسم کا ہوتا، ان میں سے ایک لام ہے جس کو کہتے ہیں لام تبلیغ۔ آپ مشہور کتابوں میں اقسام یہ کم آتی ہے، مگر اتنی بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو یہ ماننا ہوگا کہ اگر کوئی ویلیبل پراپرٹی قیمتی کوئی جائیداد ہو اس کے ساتھ لام آ جائے تو مانا ملکیت کے دیتا ہے۔ اب کہنا یا رسول اللہ نہیں ہوں میں نہ ہی میرا مال، اب ویلیبل پراپرٹی ہے نا، مگر آپ کی ملکیت ہے۔ کیا دیا اس کے خلاف؟ العبد و ما فی یدہ کامل مولا ہو، غلام اور غلام کا سارا مال، کی ہوئی کمائی، آئندہ ہونے والی کمائی، یہ اس کے مالک کی ملکیت ہوتی ہے، وہ لے سکتا ہے، واپس دینے کا پابند نہیں۔ جس کا معنی یہ کہ یا رسول اللہ میں زندہ رہوں تو میں خود طلب نہیں کر سکتا، اور میں مر جاؤں تو میری اولاد نہیں مانگ سکتی، کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں، میری ملکیت آپ کی ملکیت۔ اب جناب غلام کوئی قانونی طور پر رائٹ ہوتا ہے آبجیکشن ریز کرے؟ نہیں، غلام کو تو آبجیکشن ریز کرنے کا رائٹ نہیں۔ جس کا معنی یہ کہ کل عالم اسلام کا قلم رو جو ہے پریسکرائبڈ ایریا جس میں مسلم آباد ہیں، جو خدا کی کائنات ہے، رب کہتا ہے جہاں تک میں رب ہوں وہی میرے محبوب کی رسالت کا پریسکرائبڈ ایریا ہے، جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں کا یہ رسول ہے۔ اب جناب کسی کو چونو چرا کی گنجائش نکالی تو پھر اسمبلیاں زیادہ با اختیار ہوئی کہ مدینے والا زیادہ بے اختیار ہوا،
اسمبلیوں کے اختیار کو ماننا، محبوب کبریا کے اختیار کو نہ ماننا، وہ اسلامک اسٹیٹ مانگ رہا ہے، اسلامک کانسٹیٹیوشن مانگ رہا ہے۔ آئیے عدلیہ کی بات کروں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فیصلہ ہوا کیس کا، سرکار نے پراس اینڈ کانس، موافق اور مخالف دلائل سننے کے بعد یہودی کا کیوں فیصلہ کر دیا؟ طریقہ ثانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہے منافق، فیصلہ ہو گیا۔ دلائل یہودی کے حق میں جاتے تھے لیکن سرکار نے یہ بتانا چاہا کہ اسلامک جوڈیشری اس قدر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ حقائق کو دریافت کر لے پھر اس کو یہ تمیز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہ فیصلہ مومن کے حق میں جاتا ہے یا کافر کے حق میں جاتا ہے۔ جو اسلامی قلم رو میں رہتا ہے، اسلام کا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، تو اس کی رعایا ہے، ان کے درمیان نظام معادلت یکساں طور پر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب باہر نکل کے اس منافق کو یہ بات سمجھی کہ جا کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اگر کہوں یہ یہودی ہے میں مسلمان ہوں، تو فاروق اعظم نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے، گردن صاف کر دیں گے، تو نہ بجے بانس نہ بجے بانسری، ختم ہو جائے گا قصہ ہی۔ وہ کہتا ہے یار یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، اور وہ کہتے کہ کورٹ میں چلتے، وہ کہتے چلو گئے، جا کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا فیصلہ کریں، لیکن یہودی بولا کہ سرکار نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ان کا اب یہ فیصلہ کس کو منظور نہیں؟ وہ کہنے لگا اس کو منظور نہیں جو مسلمان کہلا۔ فاروق اعظم نے نہ کو بقیہ کیس پڑا، اس کا تصدیق ہو گئی کہ فیصلہ ہوا ہے، دونوں نے مانا کہ اس کے حق میں ہوا ہے، کس کے خلاف؟ اس کے خلاف ہوا۔ اب فیصلہ منظور نہیں، اس پر فاروق اعظم قرآن مجید لے کے اگرچہ اکٹھا لکھا ہوا نہیں تھا لیکن یاد تو نہیں تھا، اس پر سوچنے لگ جاتے کہ کون سی آیت کے مطابق میں عمل کروں۔ عشق کی کتابوں پر نہیں عادت تھی، عشق تو محبت نے زور سمندر نے زوروں کو جاتا ہے، فرہادے آزادے لگا عشق شیریں دا شیریں، بڑھ کر خان اجالا اندر گیا مقابہ چیری، محبت دراوا چیز ہے۔ گئے اندر جا کے تلوار نیام سے نکال کے اس کے کس نے کر کے چیک کیا، جی کام کرتی، باہر آ کے نہ آؤ دیکھا نام دیکھا، ایک لگائی گردن وہ جا لگی۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ سرکار سے پوچھے یہ کام کیسا ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا سزا ہو جائے گی، قبول کر لیں، لیکن کبھی پاک کے منکر کو نہیں چھوڑنا۔ دل کرنا کیا کہ فاروق اعظم کو رہنا رات لگنا بندے دس گیا بھائی بندے کیا وہ ایمان تو حاصل کرنا کہ نہیں، آگاہ کی دعویٰ کرو۔ جتنی چٹھیوں سے دریائے نیل لرزے، مدینہ طیبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر آواز لگائے تو نہاون کے پہاڑ کود کے بتلائیں کہے ساریہ تیرا چیف آف دا اسٹیٹ تو یہ ہدایت کرنا۔ اب جناب اس جگہ قابل بحث خبر یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کام کیا تھا تو مرتد ہو گیا تھا، تو مرتد سے پہلے توبہ مانگنی چاہیے نا۔ آج کل زاہد مرزا ایک آدمی ہے، میرپور میں اس نے سرکار کی شان کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، اس کے خلاف کیس چل رہا ہے، تو مجھ سے دوستوں نے رابطہ کیا کہ میں تو اخبارات پڑھنے والا آدمی نہیں کہ مجھے بتاؤ، میں ٹی وی دیکھوں اخبار پڑھوں، دوستوں نے مجھے بتلایا کہ ایسا ایسا کیا ہے، اب اس سے توبہ مانگنی چاہیے کہ نہیں۔ میں نے یہ ریگولیشن رپورٹ کیا، ہماری کتابوں نے لکھا ہے، کہا اگر مرتد ہو جائے مگر اس میں بلیسفمی آف دا پروفٹ نہ ہو، بلیسفمی آف دا پروفٹ، سیکریلیج، ڈس سیکریلنس، سرکار کی گستاخی اگر نہ ہو اور کسی طرح کا ارتداد ہو، اس کو جیل خانے میں بند کر کے 3 دن تک اس سے توبہ طلب کرو، اس کو سمجھاؤ، اگر اس کے ذہن میں پڑ جائے توبہ کر لے تو اسے چھوڑ، اور اگر وہ 3 دن تک مصر رہے اسی پر، چوتھے دن اس کی گردن اڑا دو، اور اس کی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کے طور پر عبرت ناک نظریہ سزا کے مطابق کسی چوراہے کو اس کو پھانسی دو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام کیا تھا، یہ نکلا ہے، لوگ باز آ جائیں۔ لیکن
کیا حکم ہے؟ اگر سرکار کی گستاخی کر کے مرتد ہو پھر کیا حکم ہے؟ میں نے کہا پھر حکم یہ ہے کہ توبہ اس سے مانگی نہ جائے۔ کہا یہ کس سے ثابت؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ میں نے کہا اس جگہ دیکھو، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ توبہ کر، نہیں کہا نا توبہ مانگے بغیر، انہوں نے قتل کیا کہ نہیں کیا؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے منع کرے پھر یہ قابل احترام ہے، خدا منع کرے پھر قابل احترام ہے۔ تو بھائی اللہ کریم نے اس پر تنقید کی؟ ہرگز نہیں کی۔ سرکار نے اس پر ڈانٹا؟ ہرگز نہیں ڈانٹا۔ ہوا کیا؟ کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، تیرے پروردگار کی قسم ہے، تیرے پروردگار، قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت وہ آنے خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ آ گیا۔ فاروق اعظم تیرے فیصلوں کا قربان، تیری غیرت کا قربان، تیری شجاعت کا قربان، تیرے ذوق و شوق محبت کا قربان۔ اب جناب اللہ کریم منع کر دیتے تو اس سے یہ ان کا یہ عمل ریجیکٹ ہو جاتا نا۔ سرکار اسے ملامت کرتے تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے چیلنج کرتا ہوں، خدا کی کائنات میں ایک ریفرنس نہیں بتا سکتے ہو جس میں سرکار نے ڈانٹا ہو تم نے یہ کام غلط کیا؟ نہیں کیا نا۔ تو سرکار کے پاس جو پاور آف سائلنس ہے، تو سائلنس امپلائز اگریمنٹ، کنسنٹ، دو ترجمے آئے ہیں۔ خاموشی کا معنی موافقت یا رضا۔ آپ پر حدیث تقریری کی کیا تعریف؟ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ حضور منہ سے بول کے کہیں کہ یہ کام کرو یا مت کرو، یہ حدیث قولی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام عمل سے کوئی کام کریں یا کسی کام کو ناپسند کر کے چھوڑ دیں تو یہ حدیث فعلی ہے، کرنے یا چھوڑنے کے بارے میں۔ اور حدیث تقریری کسی نے کوئی کام کیا ہے، سرکار نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ کام منع ہو گیا۔ سرکار کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہے، سرکار نے ٹوکا نہیں، وہ پازیٹیو لا بن گیا، اس کا نام ہے حدیث تقریری۔ اب بندہ مرا پڑا ہے، سرکار منظر دیکھ رہے ہیں، جس آدمی نے کام کیا وہ سامنے ہے، سرکار کی خاموشی رضا اور قرآن مجید کی رولی، اور قرآن مجید کی رولی کہتی ہے کہ قیامت تک جو عمر نے کام کیا وہ اس کے ساتھ ہے۔ نتیجہ کیا نکل آیا کہ جو آدمی گستاخ مصطفیٰ ہو کر مرتد ہو اس سے توبہ طلب نہیں کرنی، توبہ سے پہلے اس کا سر صاف نہ کرنا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور قانون دانوں کی نگاہوں میں ایک اور بات عرض کروں، توبہ گناہ کے متعلق ہوتی ہے، جرم کے متعلق توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ اس معاملے کا نام ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، توبہ اس معاملے کا نام نہیں جو بندے اور بندے کے درمیان ہے، یہ جرم ہے۔ جرم کے بارے میں توبہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، مگر قاتل کی توبہ کے بارے میں انتہائی اختلاف ہونے کے بعد مسلمانوں کے محققین کی اکثریت اس پر مجتمع ہے کہ قاتل کی بھی توبہ منظور ہے، لیکن کہاں منظور ہے؟ خدا کی بارگاہ میں۔ کیا وہ توبہ کر لے تو پولیس اس کو چھوڑ دے؟ یہ بند کی پابند ہے۔ کیا عدلیہ شافتیں گزرنے کے بعد اس کو سزائے موت دینے کی پابند ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً پابند ہے۔ کیوں پابند ہے؟ کہا کہ یہ جرم بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے۔ گناہ کی حد تک توبہ خدا قبول کرے گا، وہ اس کا خدا کا معاملہ قیامت پر فیصلہ ہوگا، یہ منظور ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن جہاں تک جرم کا تعلق ہے، ایک بندہ مار دے پولیس کے آنے سے پہلے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، کتنے بندے چلے آخر جناب اس کی چھوڑ دے، توبہ کر کے لیے وہ بندہ مارنا تو تمہارا جرم ہے جتنا نبی کی گستاخی جرم ہے۔ جگر بندہ مارے ہوں فاروق اعظم کا نہیں سے بات نہیں، اور وہ سرکار کی عدالت پیش کر سا شاہدہ بدوسوں پتہ نصیب کر گئی۔ بندہ مارنے کی قیمت کم ہے، نبی کی گستاخی کی قیمت زیادہ ہے۔ تو آج 2 چیزوں میں گفتگو ہو چکی، ایک نبی کے قانون ساز ادارہ ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرا اس عدلیہ کے اندر بااختیار۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ تیرے فاصلے کے تحت اگر کوئی امپیونمنٹ کرے، کوئی ریپریمنٹ کرے، کوئی اپیل دائر کرے،
کوئی پٹیشن دائر کرے، ان کو کوئی حق نہیں، بھی بے ایمان ہوں گے. یعنی تیرے فیصلے کو زبان سے بھی تسلیم کرے، دل سے بھی تسلیم کرے تو ہی ایماندار ہے، نہیں تو پکے بے ایمان ہے. جو اللہ جس کے یہ اختیارات ہوں وہ اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی اسٹیٹ میں بے اختیار ہوتا ہے. ایک مثال آج کافی برس پہلے کی بات ہے، یہ تحریک نظام مصطفیٰ کے زمانے میں لاہور ایک اجتماع ہوا تھا جس میں ہر مسئلے فکر کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. اس میں لاسٹ اینڈ فائنل تقریر ہو رہی تھی اور لاکھوں کا اجتماع. اس میں اختیارات مصطفیٰ پر ہی بحث تھی. تو بڑے بڑے لائر اور ججز وہ تقریر کے بعد مجھ سے آ کے ملتے کہ مجھے آپ کہاں پریکٹس کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تنج بھٹا کی مسجد میں پریکٹس کرتا ہوں. کیا مسجد کے خطیب ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بولی تو خطیبوں والی نہیں ہے. میں نے کہا آپ خطیباً پڑھا آدمی کو سمجھتے کیا؟ یہ جس کو آپ قانون کہے کرتے ہیں، میں نے یہ پڑھایا ہوا سارا قانون جانتا ہوں اچھی طرح سے، اور پڑھا مدینے والے کی بارگاہ کی راکھی کرنے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں پڑھا. تو دوستوں نے بھی مانا، ان کا واقعی یار ہم اسلامی ریاست مانگے تو پہلے سرکار کے اختیارات کو تسلیم کریں. ایک سکہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو مرض ہوئی اگر میں یہاں ہوا تو وضاحت کروں گا. تو پہلے چلا گیا تو پھر اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہوگا کہ انتظامیہ کا سکہ باقی رہ گیا. اس پر گفتگو کریں گے کہ انتظامی اختیارات سرکار کے کیسے ہیں، اور اسلامک اسٹیٹ میں رسول کا اگر یہ درجہ بنتا ہو تو پھر جو اسلام کی رٹ لگائیں اور ساتھ ہی کہیں نبی تو ہمارے جیسا آدمی ہے. تمہارے جیسے آدمی کو تو آدمی کو جوتے منہ پہ مارنے کو بگڑتا کچھ نہیں. تو نبی کے تو بال کے بارے میں گستاخی کی کیا وہ مباح سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے، اور ایسا کافر ایسا مرتد ہوتا ہے کہ اس سے توبہ بھی قبول کرنی منع ہے. کہاں وہ تو 4 شادی کر سکتا ہے، 4 سے 5 بھی نہیں کر سکتا. نبی 9 بجے ایک وقت نکاحی بیویاں رکھ سکتا ہے، کوئی امر مانی نہیں. تجھ پر 5 نمازیں فرض ہے، نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں. نماز تہجد بھی سرکار پر فرض ہے، اور تیرے لیے 5 بنائے اسلام ہیں، سرکار کے لیے 4 بنائے اسلام ہے. سرکار پر زکات فرض نہیں ہے. تو مرے گا تیرا حساب ہوگا اور سرکار کا مثال ہوگا. کہا یار دوستی ہو تو پھر حساب کیا ہے. حضرت امام عبدالوہاب شوانی نے یہ بحث کرتے ہوئے کہ سرکار کا حساب نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم رسولوں سے بھی حساب لیں گے، امتوں سے بھی لیں گے. اس آیت کے بعد حضرت امام عبدالوہاب شوانی یہ سلسلہ طریقت میں قادری ہیں اور سلسلہ تعلیمات فقہ میں شافعی ہیں، لیکن یہ وہ شے نہیں، یہ امام عبدالوہاب شورانی ہیں. وہ ادھر والی شے اور یہ پہلی تیار کی. ان کی کتاب العقیدۃ والجماعہ اس کے اندر لکھا ہے کہ سرکار کا حساب نہیں ہوگا. میں نے جب پہلی مرتبہ یہ پڑھا نا تو میں زمین چھوڑ کے قرآن مجید میں لکھا ہوا سب کا حساب ہوگا. تو وہ کہتے ہیں قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے سرکار کا حساب. کسی نے بولا صوفا یعطیک ربک فترضی، اور پیارے تجھے اتنا دیں گے کہ تو روٹ کے دیکھے گا، ناراض ہونے ہی نہیں دے. انہوں نے لکھا ہے کہ جس کو صاحب کریا کہ تو راضی رہنا وہاں جتنی باری کہتے ہیں راضی رہے صاحب کریا تو راضی کوئی نہیں رہنا. اگر سونے تو صاحب کے نہیں راضی کرنا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل معاشر کا کہ ان کی شان محدود بھی دکھائی جانے والی. آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. اگر میں یہاں رہا تو سرکار کے جو انتظامیہ میں اختیارات ہیں ان پر گفتگو کریں گے اور آپ پر یہ امر واضح کریں گے کہ کوئی بھی سربراہ مملکت ہو اس کو نبی پاک کے 3 شیعوں کے اختیارات کو تسلیم کرنا ہوگا، جب جا کر کے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بنائے گئے ملک کی سربراہی کا حقدار ہے، اور انہی خطوط کے مطابق ان کو چلنا بھی چاہیے. جس وقت بنانے والے کہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آنے والے اپنی من مانی کریں تو ان سے تو بے ایمانی کیجیے نا کہ جن لوگوں کے خون پھکے تو پاکستان بنا ہے. اب بات اختتام پذیر ہوتی ہے. کل کی 11ویں شریف انشاءاللہ تعالیٰ حسینی شریف میں عصر معمول صادق ہوگی. نماز ظہر انشاءاللہ وہاں چل کے پڑھیں گے اور نماز مغرب سے پہلے لنگر تقسیم ہو جائے گا. تو یہ میری روانگی والی 11ویں شریف ہے. اتنے ملنڈا پارٹیاں اس سے مننے ہوئے ایسا کوئی لکھی رکھی ہوئی سی نے
کہنا جی مندری جی بائی ہوئی سی نے بڑی شاکیب سر بھاگا چراغ پیش کروں تو 10 دیہڑے تو یہ کھیرے دیہڑے ہونے سے نا انہوں نے ملنگ دوڑی گڑی اچھا کر وہ پوچھا ہوئے کیا کرے اگر بڑی یہ کھیریاں چراکھی بڑی یہ کھیریاں چراکھی یہ چراغ آخری یم سال کے بعد اصل نہیں کھیریاں چراکیاں دے تو پھر ویلے نے دسیا جی کبھی اتنا ہوا تو گل سنا سمون سارے سنگیت سنتا پڑو اس بعد خطبہ دے رہا وما علینا الا البلاغ